अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। BA सेकेंड ईयर सब्जेक्ट उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम पेपर फर्स्ट नस्र, नोवेल और मजमून के निसाब में शामिल मौजूद प्रेमचंद की नावल निगारी का जायज़ा का मुताला करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले के वीडियो में हमने नावल का फ़न, जिसमें नावल की तारीफ़, मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन के अक़वाल, नावल के अज़ाए तरकीबी के बारे में जाना। एक और वीडियो में हमने नावल के आगाज़ व इर्तिका या नावल की मुख्तसर तारीख़ का जायज़ा लिया, जिसमें हमने जाना कि किस तरह अंग्रेज़ी अदब से उर्दू अदब में आई ये सिनफ़, जिसे सबसे पहले मौलवी नज़ीर अहमद में इसमें नावल निगारी की शुरुआत की। उसके बाद बड़े नावल निगार मुंशी सज्जाद हुसैन, राशिदुल खैरी, मुंशी प्रेमचंद के दौर के नावलों का जायज़ा लिया। बाद में तरक्की पसंद तहरीक और उससे वाबस्ता नावल निगारों, जदीदियत, माबाद जदीदियत और अहद हाजिर के नावल निगारों की बारे में, उनकी नावलों के बारे में, उनकी अहम तख्लीक़ात और तसानीफ़ के बारे में, उनके उसलूब के बारे में हमने जाना। आज हम उर्दू के बड़े नावल निगारों में शुमार मुंशी प्रेमचंद की नावल निगारी का जायज़ा लेंगे। मुंशी प्रेमचंद, जिसे उर्दू अफसाने का बानी भी कहा जाता है, उन्होंने बेशुमार और बहुत शानदार, बहुत शाहकार नावल उर्दू के लिए लिखे हैं। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद का तारुफ़ और उनकी हालत ज़िंदगी के बारे में देखेंगे। इनका नाम धनपत राय था, यानी असल नाम जो था वो धनपत राय था, लेकिन कलमी जो नाम था उनका वो मुंशी प्रेमचंद था, और प्रेमचंद के कलमी नाम से ही ये उर्दू अदब में मशहूर और मकबूल हुए। इनका लक़ब था नवाब राय, जो इनके बड़े अब्बा का दिया हुआ था। नाम यानी एक बार और देखते हैं, नाम धनपत राय, लक़ब नवाब राय और कलमी नाम प्रेमचंद। इनकी पैदाइश 31 जुलाई 1880 को लम्ही, बनारस के में हुई। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है लम्ही, बनारस के पास, वहाँ इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल और वालिदा का नाम आनंदी देवी था। दादा गुरसाहिब लाल उस ज़माने के पटवारी थे। 1880 में जब इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया तो वालिद ने दूसरी शादी कर ली। 1892 में सौतेली माँ ने प्रेमचंद के साथ गलत सलूक करती थी, उनके साथ बुरे बर्ताव के साथ पेश आती थी। 1897 में जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो प्रेमचंद अकेले रह गए, क्योंकि इनकी वालिदा का पहले ही इंतकाल हो चुका था। 1896 में प्रेमचंद ने शीलवती देवी नाम की एक औरत से शादी कर ली, लेकिन कुछ वक्त बाद भी इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से शादी की। 1899 में मुंशी प्रेमचंद चिनारगढ़ के एक स्कूल में उस्ताद की हैसियत से मुलाजिम हुए। इसके बाद वो इलाहाबाद चल गए और कानपुर भी के इस स्कूल में भी उस्ताद की हैसियत से इनका तकर्रुर हुआ। 1920 में गोरखपुर के एक जलसे में महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और तसनीफ़ तालिफ़ को अपना ज़रिया बनाया। 1923 में उन्होंने बनारस में सरस्वती नाम से एक प्रेस कायम की, जहाँ पर इनके अखबार और रिसाले निकलते थे। 1935 में प्रेमचंद ने अपना जाती रिसाला हंस निकाला, बनारस के एक पेज से शाये होता था। मुंशी प्रेमचंद की पूरी ज़िंदगी कशमकश की ज़िंदगी थी। उन्होंने सरकारी मुलाजमत भी की, इसके अलावा तदरीस और तालीफ़ को अपना ज़रिया पेशा भी बनाया। कहानी लिखने का इनको बचपन से ही शौक़ था। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी जो 13 साल की उम्र में ही उन्होंने लिख दी थी, एक मामू का रुमान था।
اس کے علاوہ منشی پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد بنارس کے ایک اخبار سے قسطوار 2 سال تک شائع ہوا۔ ان کا دوسرا ناول ہم خرما وہم ثواب بھی ایک اخبار سے قسطوار شائع ہوتا تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منشی پریم چند کے اہم ناول، سب سے پہلا جو ان کا ناول تھا وہ اسرار معابد، دوسرا ان کا ناول ہم خرما وہم ثواب، اس کے علاوہ جلوہ اشعار، بازار حسن، چوگان ہستی، نرملا، پردہ مزاج، بیوہ، میدان عمل اور گودان۔ گودان منشی پریم چند کا سب سے آخری ناول تھا اور بہت ہی مشہور و معروف ہوا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک طرف دیہات کی سچائی تھی تو دوسری طرف شہر کی ہنگامہ پن موجود تھا۔ ان کا مشہور ناول کہا جاتا ہے۔ منشی پریم چند کے تعارف میں ہم نے دیکھا کہ ان کی پوری زندگی تنگ دستی میں گزری، والد کے انتقال، والدہ کے انتقال، پہلی بیوی کے انتقال سے درد و غم کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی رہی۔ افسانوی ادب میں انہوں نے کم عمری میں ہی دلچسپی لے لی تھی اور افسانے لکھنے شروع کر دیے تھے۔ فلمی دنیا میں بھی انہوں نے قسمت آزمائی کی، لیکن وہاں زیادہ توجہ نہیں ملنے کی وجہ سے واپس بنارس آ گئے اور وہاں کہانیاں لکھنا انہوں نے شروع کی۔ اس طرح منشی پریم چند نے افسانے اور ناول لکھ کر اردو ادب میں ایک لاجواب شہرت حاصل کی۔ 1935 میں ترقی پسند تحریک سے جڑ گئے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کے پہلے جلسے میں صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یعنی ہمیں ایسے کہانیاں افسانے لکھنے ہوں گے جو حقیقی زندگی کی ترجمانی کرتے ہو، خیالی تفکرات نہیں ہو بلکہ حقیقی زندگی کی ترجمان ہو۔ اس طرح ہم نے پریم چند کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانا کہ کس طرح منشی پریم چند اس عہد میں جنہوں نے اردو افسانے کو اور ناول کو معراج کمال تک پہنچایا۔ 1936 میں بنارس میں ہی منشی پریم چند کی وفات ہو گئی تھی۔ اب ہم منشی پریم چند کی ناول نگاری کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے کہ منشی پریم چند کی ناول نگاری کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو ہم نے جب ہم منشی پریم چند کے مختلف ناولوں کا جائزہ لیتے ہیں تو پاتے ہیں کہ دیہات کی سچی تصویر کشی ان کے ناولوں میں نمایاں ہے۔ دیہات ان کی ناولوں میں جا بجا نظر آتا ہے، حقیقت نگاری بھی ہے۔ جو بھی بات لکھتے ہو وہ زندگی کی سچی ترجمانی کرتے ہیں۔ آدرشواد کا عناصر ان کے اندر موجود ہے، یعنی بالکل اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں جو زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ سماجی انصاف، انسانی دوستی، سادہ سلیس زبان کا استعمال ان کے یہاں ناولوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہماری زبان میں ناول پریم چند سے پہلے بھی موجود تھا، چاہے وہ امراؤ جان ادا جیسا فنی معجزہ ناول ہو، لیکن پریم چند کے عہد میں ہندوستان میں بے شمار مسائل آ چکے تھے۔ انگریزی حکومت کی پالیسی نے ملک کے اقتصادی حالات کو برباد کر دیا تھا۔ انگریزوں کی ساری توجہ ملک کی دولت لوٹ کر اپنے وطن میں لے جانے کی رہی تھی۔ انہوں نے نہیں چاہا کہ ہندوستان میں صنعت و حرکت کی ترقی ہو، ہندوستان ایک ایسا کامیاب ملک بن سکے، اور دیہات کی حالت شہروں سے زیادہ بدتر تھی۔ دیہات کو برباد کرنے والے گیروں سے زیادہ اپنے ہی تھے۔ زمیندار، مہاجن محنت کسانوں اور مزدوروں کو لوٹ رہے تھے۔ پریم چند نے ان کے مسائل کو ناول و افسانے کا موضوع بنایا۔ یعنی جب ہمارے ملک میں انگریزی حکومت تھی اور مہاجن اور زمینداروں، سیٹھ ساہوکاروں کا زمانہ تھا، کس طرح وہ غریبوں، کسانوں، مزدوروں کو لوٹ رہے تھے، ان سبھی مسائل کو پریم چند نے اپنے ناول اور افسانوں کے موضوع بنایا۔ ان سبھی موضوعات پر انہوں نے اپنا قلم اٹھایا۔ ہندو مسلم نفاق بھی ہندوستان کا ایک پیچیدہ مسئلہ تھا۔ انگریز اسے خوب ہوا دیتے تھے، مقصد یہ تھا کہ تحریک آزادی کو نقصان پہنچے۔ پریم چند ملک کی آزادی کے خواہ اور ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی، یعنی
ہندو مسلم اتحاد کو لکھنے کے لیے ان کی ناولوں کی یہ اہم خصلت رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی تحریریں لکھی ہے تاکہ آپس میں اتحاد و اتفاق بنا رہے۔ ملک کے ایک بڑے طبقے کو اچھوت کہہ کر اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی زیادتی کی جاتی تھی، یعنی دلتوں پر پریم چند کی تخلیقات اس صورتحال میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے سماج کی وہ خرابیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جسے چھوا چھوت ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طبقے کی جو عیب تھے سماج کے اندر، ان عیبوں کو بھی اجاگر کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ سب سے بڑے ان کے افسانوں اور ناولوں میں ہندوستانی عوام کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ ہر طرف وہ لوگ ہیں جنہیں دن رات ہم دیکھتے ہیں اور صبح شام ہم ان سے ملتے جلتے ہیں، انسانی نفسیات سے وہ پوری آگہی رکھتے ہیں، اس لیے ان کی کرداروں میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ یعنی جو ہمارے آس پاس کے لوگ تھے، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے لوگ تھے، ان کی عادت و اطوار، ان کی رسم و رواج کو بھی پریم چند نے اپنے ناولوں اور افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ پریم چند کی زبان تصنع اور بناوٹ سے پاک تھی، یعنی بالکل بھی بناوٹ اور مشکل الفاظ نہیں تھے، بلکہ سادی سلیس اور عوامی زبان کو انہوں نے اپنے ناولوں اور افسانوں کا ذریعہ بنایا۔ عربی فارسی کے الفاظ بھی ان کے یہاں کثرت سے مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسی زبان کو اپنے ناولوں افسانوں میں تحریری شکل دی جس سے لوگوں کی وابستگی تھی۔ ان کے ناول چاہے آپ میدان عمل کو دیکھ لو، گودان کو دیکھ لو، یہ بہترین نمونے ہیں اپنی اسلوب نگاری کے۔ حقیقت نگاری بھی پریم چند کے ناول افسانوں کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ وہ زندگی کو، سچائی کو واضح اور موثر زبان میں پیش کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی زندگی کی جو حقیقت ہے، سچائی ہے، وہ بہت ہی متاثر رکھنے والی زبان سے انہوں نے پیش کی ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اگر ہم منشی پریم چند کے ناولوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سارے ایک ناول کی جتنے بھی اچھے ناول کی کسوٹی پہ جو چیزیں چاہیے وہ سب وہ کھری اترتے ہیں، چاہے وہ پلاٹ ہو، کردار نگاری ہو، مکالمہ ہو، منظر کشی ہو، نقطہ نظر، ہر اعتبار سے ان کے ناول مکمل نظر آتے ہیں۔ پریم چند اردو کے عظیم بہترین ناول نگار بھی ہے اور جدید اردو ناول کے انہیں بانی بھی وہ کہے جاتے ہیں۔ ان کے خاص ناولوں میں جس میں ہم نے دیکھا کہ چاہے کوئی سا بھی اسرار معابد لے لو، ہم خرما و ہم صواب جلی و اشیار، بیوہ، بازار حسن، گوسائے عافیت، گبن، چوگان ہستی، پردائے مزاج، میدان عمل، گودان، سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں جو فنی پختگی پر اپنے آپ میں قائم ہے۔ ان میں کسی طرح کی کوئی غیر معمولی باتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ منشی پریم چند کے جو سب سے اہم ناول مانا گیا ہے گودان، یہ ان کا آخری بھی ناول ہے جو فنی تکمیل کا بہترین نمونہ بھی ہے۔ ناول ایک غریب کسان کی اس خواہش کے ارد گرد گھومتا ہے کہ اس کے دروازے پر ایک گائے بندھ ہو۔ خواہش بس ذرا سی یہ رہی کہ گائے اس کے گھر کے آنگن میں بن جائے، پھر ساری زندگی اس مایوسی اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہوری، گوبر، دھنیا ناول کے اہم کردار ہے۔ وہ ایک تاریخی اور ایک لازوال شہرت کا اس دور میں پائی ایک ایسا بہترین ناول ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ منشی پریم چند کے ناول اردو ادب کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے، ایک اعلیٰ سرمایہ ہے، جنہوں نے اردو ادب کو فروغ دینے میں، اردو ادب کو اونچائیوں تک پہنچانے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ اس طرح ہم نے آج کے اس ویڈیو میں منشی پریم چند کے تعارف، ان کی حالات زندگی اور ان کی ناول نگاری کی خصوصیات کے بارے میں ہم نے جانا، چاہے وہ دیہات کی سچی تصویر کشی ہو، حقیقت نگاری ہو، آدرش واد ہو، سماجی انکشاف ہو، سب کے سب ہم ان کے ناولوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ شکریہ ناظرین۔